अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ़ार ख़ान, और आज मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे क्रिकेट एक्सपर्ट खुरम ख़ान, तो उनको भी खुश आमदीद कहेंगे आज के प्रोग्राम में। जी, थैंक यू सो मच। जी, खुरम ख़ान से भी बात करेंगे अब तक क्रिकेट के हवाले से जितनी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स है उस हवाले से, और इसके साथ-साथ आपको अपडेट करते चले कि पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ पहला टेस्ट मैच जारी है, और पहले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ की टीम को यकीनी तौर पर ये फ़ायदा हासिल है कि उनका होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, और पाकिस्तानी बैटर्स और पाकिस्तानी बॉलर्स को वेस्ट इंडीज़ में जाकर विकेट को समझना यकीनी तौर पर कुछ वक्त दरकार होगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी बॉलर्स की कारकर्दगी अब तक इंतहाई शानदार रही है। जिस तरह वेस्ट इंडीज़ की टीम को पहले इनिंग्स में पाकिस्तान की फास्ट बॉलर्स ने 311 रन्स तक महदूद कर दिया है, यानी उनकी पूरी टीम आउट कर दी है, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से अगर बात करें बॉलर्स की जानिब से, तो मोहम्मद अब्बास जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर हैं और हमेशा उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में जितना अच्छा खेल पेश किया है, अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, तो वो गैर मुल्की दौरों में जितनी भी टेस्ट मैचेस खेले हैं, तो उसमें उनकी कारकर्दगी काफ़ी तसल्ली बख्श रही है। ज़ाहिर बात है काउंटी क्रिकेट का भी उनको वसी तजुर्बा है, और इसी तरह पाकिस्तान में अगर डोमेस्टिक की बात की जाए, फर्स्ट क्लास की बात की जाए, तो वो तसलसल के साथ वो भी खेल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उनको तजुर्बा हासिल है। तो बात करेंगे पाकिस्तानी बॉलर्स के हवाले से, पाकिस्तानी बॉलर्स की कारकर्दगी के हवाले से। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास ने 26 ओवर्स में 63 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, जबकि खुरम शहजाद ने 23 ओवर्स में 5 मेडन किए, 66 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। इसके साथ-साथ मोहम्मद अली की बात की जाए तो 21.5 ओवर्स में 5 मेडन किए, 50 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की हैं। नौजवान फास्ट बॉलर है, लेकिन उनकी ये कारकर्दगी इंतहाई शानदार रही है। इसके साथ-साथ अली उस्मान 13 ओवर्स, 1 मेडन, 35 रन, कोई विकेट हासिल नहीं की, और आमिर जमाल जिन्होंने सिर्फ 1 विकेट हासिल की है, 15 ओवर्स फेंके, 1 मेडन किया और 81 रन देकर एक कामयाबी हासिल की है। इसके साथ-साथ अगर पाकिस्तान की बैटिंग की हम जायज़ा लें, 311 रन्स जिस तरह पहले इनिंग्स में वेस्ट इंडीज़ की टीम ने बनाए, तो पाकिस्तान की जानिब से अज़ान उवैस बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। इमामुल हक 63 रन बनाने के बाद चलते बने, जबकि शान मसूद ने क्या ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है, अब तक 88 रन पर नॉट आउट है। इसके साथ-साथ बाबर आज़म टीम के कप्तान 23 रन बनाने के बाद चलते बने, और सलमान अली आगा बगैर कोई रन के साथ इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। तो सलमान अली आगा से भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है। इसके साथ साथ वेस्ट इंडीज़ की अगर हम बात करें, तो वेस्ट इंडीज़ की जानिब से शाई हूप सबसे कामयाब बल्लेबाज रहे, जिसने 92 रन बनाए पहले इनिंग्स में वेस्ट इंडीज़ की जानिब से, और ये काबिल ज़िक्र बैटर थे वेस्ट इंडीज़ की जानिब से। तो पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा मौका है कि एक अच्छा लीड हासिल करे। 311 पाकिस्तान के सामने है वेस्ट इंडीज़ की पहली इनिंग्स की बर्तरी, तो इस बर्तरी को भी ख़त्म करे और अच्छा खासा अगर पाकिस्तान रन्स स्कोर कर सके, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की बॉलर्स के पास दूसरी इनिंग्स में बड़ा अच्छा मौका होगा कि वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों को दबाव में ला सके। तो खुरम साहब, आपने भी देखा पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, आगाज़ पाकिस्तान की अगर हम आगाज़ की बात करें पाकिस्तानी बॉलर्स की, तो तसल्ली बख्श कह सकते हैं। जी, थैंक यू। आपका शुक्रिया कि आपने एक दफ़ा फिर अपने प्लेटफ़ॉर्म से बोलने का मौका दिया और क्रिकेट की आवाज़ को उठाने का भी ये चांस आपके तफस्सल से, आपके रेफ़रेंस से अपने सुनने वाले नाज़रीन को पहुँचाने के लिए आप मददगार साबित हुए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच है अगर देखा जाए गफ़ार साहब, अभी पाकिस्तान ने मेरा ख़्याल है कि रेड बॉल जो है वो बड़े ही लॉन्ग टाइम के बाद आप पाकिस्तान को टेस्ट मैच मिला खेलने के लिए। तो उस हिसाब से अगर हम अपने बॉलर्स को देखें तो उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। मोहम्मद अब्बास का ज़िक्र देखें, मोहम्मद अब्बास को काफ़ी टाइम के लिए पाकिस्तान टेस्ट कैप नहीं मिला खेलने के लिए, और उनको काउंटीज़ जैसे आपने ज़िक्र किया कि जी वो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, उनके पास तजुर्बा है काउंटीज़ खेलने के लिए, और उसको फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने
میڈن آور بھی کروائیں، رنزیں بھی کم دیں اور ٹف ٹائم دیا ویسٹ انڈین کو. ان کا ہوم گراؤنڈ، ہوم وکٹ، انوائرمنٹ ان کے مطابق تھا. وہ 300+ رنز بھی جا سکتے تھے، 400+ بھی جا سکتے تھے. ہمارے بالر جس میں خرم کا ذکر بھی کیا جائے. جی پاکستان کے جو بالر ہیں جس طرح کہ محمد عباس کا ذکر کیا، محمد عباس بہت تجربے کار اور ماہ ناز بالر ہے. اسپیشلی وہ ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو وکٹ اسٹینڈ پہ لے جانے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں اور ہماری امیدیں بھی ان سے بہت زیادہ وابستہ ہیں. اسپیشلی میں نے سوشل میڈیا پر ان کے لیے کافی آواز اٹھائی کہ جن کو چانس دینا چاہیے. اس طرح کا کوالٹی اور اسپن بال کرنے والا بالر ہمارے پاس کم ہے. عمر جمال کا ذکر کیا جائے، عمر جمال بھی کسی طریقے کی محتاج نہیں، انہوں نے بہت اچھی بالنگ کی ہے. خرم شہزاد کا آپ نے ذکر کیا، خرم شہزاد نے بھی یہاں پہ کیا. میز کے ہمارے جتنے بھی بالر ہیں انہوں نے پازیٹیو جو ہمیں رسپانس دیا ہے اور اچھی بالنگ کی ہے اور ویسٹ انڈیز کو کم ٹارگیٹ تک محدود کیا. میرا خیال ہے کہ ان کے کپتان کا ٹارگیٹ تھا 400+ کا، تو 100 رنز کے قریب ہمارے بالروں نے روکے ہیں. تو اس کے بعد ہماری جو بیٹنگ شروع ہوئی انیشل اسٹیج پہ جو ہمارے نئے بیٹسمین ہیں وہ وہاں کی وکٹ کو نہیں سمجھ سکے، وہ جلدی چلتے بنے. اس کے بعد ہمیں بیٹنگ کا کچھ ٹائم ملا، ہمارے جو بیٹسمین ہیں انہوں نے رکے ہیں. اور بدقسمتی سے ہمارا جو کپتان ہے بابر اعظم، وہ جتنی اس سے امیدیں وابستہ تھی وہ اتنی اچھی اپنی بیٹنگ، اپنی جوہر اور جو ایک پوری دنیا میں وہ فیمس ہے اپنے اسٹروک جو وہ نہیں دکھا سکا. انشاءاللہ امید ہے کہ وہ سیکنڈ اننگز میں بھی اپنے وہ کارکردگی لازمی اپنے ویورز کو وہ دکھائیں گے. تو پاکستان 199 پہ بھی کھیل رہا ہے اور آج کا دن ان کا کلوز ہو چکا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ابھی تقریباً 111 رنز یا 12 رنز کا ابھی ٹارگیٹ ویسٹ انڈین کے پاس ہے کہ پاکستان اس کو چیز کرنے کے بعد اچھا ان کو آگے ٹارگیٹ دے تاکہ پھر پاکستان یہ میچ جیتنے کی پوزیشن میں. ہمیں یہ میچ جیتنا ہے. ہمیشہ پلیئرز کو پازیٹیو سوچنا چاہیے کہ ہمیں جیتنے کی طرف جانا ہے، ہمیں ڈرا کی طرف نہیں جانا. تو سر آپ کس طرح سے دیکھیں گے جس طرح شان مسعود کو کپتانی سے ہٹایا گیا، بابر اعظم کو ایک لمبے عرصے کے بعد پھر سے کپتان بنایا گیا، ایز اے کپتان فیلڈ میں کیسے آپ نے بابر کو دیکھا دوبارہ آتے ہوئے؟ جی بابر اعظم نے ذکر کیا، جو بابر اعظم کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، پوری دنیا ان کی فین ہے اور انہوں نے ثابت بھی کیا. انہوں نے آپ کے PSL میں ثابت کیا، انہوں نے بگ بیش میں بھی ثابت کیا. انہوں نے جہاں جہاں پہ پاکستان کے ان کو نمائندگی ملی ایز اے پلیئر انہوں نے پرفارم کیا. تو سو بابر اعظم بھی ڈیزرو کرتے ہیں. شان مسعود ٹھیک ہے وہ بھی ایک اچھے پلیئر ہے. تو یہ تو بورڈ کی مرضی ہے کہ بورڈ کس کو کپتان بناتا ہے. اگر ابھی کپتانی کا سہرا اگر بابر اعظم کو ملا ہے تو ہم سب کی بیسٹ وشز ان کے ساتھ ہیں کہ وہ پاکستان کو وننگ پلیٹ فارم پہ لے کر آئے. تو شان مسعود بہت اچھا کھیل رہے ہیں. انہوں نے بھی اپنی کارکردگی دکھائی کہ میں بھی ٹیسٹ کا کپتان رہ چکا ہوں اور میں بھی ڈیزرو کرتا ہوں. یہاں پہ کمپٹیشن آ گیا کہ 3 کپتان اس وقت کھیل رہے ہیں. سمانا یادو بھی کھیل رہا ہے ون ڈے کا کپتان، شان مسعود بھی کھیل رہا ہے ٹیسٹ کرکٹ کے حساب سے، بابر اعظم بھی کھیل رہے ہیں. تو ہمیں پازیٹیو لے کے چلنا ہے. ہمیں اپنے پلیئروں کے اوپر تنقید کم اور ان کو اپریشیٹ زیادہ کرنا تاکہ وہ کارکردگی اپنی دکھا سکیں. اچھا سر، پاکستان کی ٹیم میں سلو لیفٹ آرم آرتھوڈاکس بہاری سے جن کا تعلق ہے علی عثمان، ان کو شامل کیا گیا ہے لیکن بدقسمتی سے پہلے اننگز میں ان کو ایک وکٹ بھی نہیں ملی. کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ ان کے لیے ایک فرسٹ ایکسپیرینس ہے اور ان کو ٹیسٹ کیپ ملی ہے، یہ ایک بڑے آنر کی بات ہے. اور بہت کم ایسے بالرز ہوتے ہیں یا پلیئرز ہوتے ہیں کہ جو فرسٹ میچ میں ہی اپنے کارکردگی دکھائے. تو ان کو ابھی میرا خیال دیکھنا ہوگا کہ ویسٹ انڈیز کا جو ٹیمپریچر ہے، وہاں کا انوائرمنٹ ہے، وہاں کی جو وکٹ ہے وہ کیسے بہیو کرتی ہے. تو پہلی اننگز میں انہوں نے کافی زیادہ گین کیا، کچھ سیکھا ہوگا اور مزید اپنے سینئرز کے ساتھ وہ مشورہ کرنے کے بعد بابر اعظم، سلمان علی ڈاگا، اس طرح کے جو اور جو سینئرز پلیئر ہیں، شان مسعود ہے، ان سے سیکھنے کا موقع ملے گا. میرے کہ سیکنڈ اننگز میں شاید وہ بہتر پرفارم کر سکیں. بالکل فرسٹ کلاس میں اگر ان کی کارکردگی پر نظر ڈالی جائے تو 53 فرسٹ کلاس میچز میں وہ پارٹیسپیشن کر چکے ہیں، تو کافی وسیع تجربہ رکھتے ہیں. اور ان کی بالنگ کی اگر ہم بات کریں تو مجموعی طور پر 192 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں. اور ان کی جو بیسٹ بالنگ ہے وہ 9 رنز کے عوض 6 وکٹیں ہیں کسی ایک اننگز میں، جبکہ 75 رنز کے عوض 10 وکٹیں بھی کسی میچ میں ان کی بہترین بالنگ ہے. اگر ان کی 5 وکٹوں کے حساب کو دیکھا جائے تو 12 مرتبہ وہ 5 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں. زبردست. اور بہترین ان کی کارکردگی کہہ سکتے ہیں. تو پاکستان کا یہ فیوچر ہے. یقینی طور پر پاکستان نے یہ اچھا فیصلہ کیا ہے کہ نوجوانوں کو وہ کافی زیادہ حوصلہ دے رہے ہیں اور ان کو آگے
بڑھنے کے لیے مواقع فراہم کر رہے ہیں. اچھا اب بات کریں گے خرم صاحب پاکستان کے کلب کرکٹ پر. اور کلب کرکٹ کو اگر دیکھا جائے تو کلب سے پاکستان کو بہترین کرکٹرز ملے ہیں, لیکن اب کلب کرکٹرز کی یا کلب کی جتنی بھی کرکٹ ہے پاکستان میں, ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی جو آنے والے فیوچر پروگرام ہے اس میں ان کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی ہے. اور کچھ ایسی بھی کلب ہم نے دیکھے ہیں اوور آل اگر بات کی جائے پاکستان میں مختلف ریجنز میں, پھر ڈسٹرکٹ میں, پھر ایسوسیشنز میں, کہ اسکوٹنی کے بہانے ان کلبس کو ان کی جو رائٹس ہیں ان کو بھی ختم کر دی گئی ہیں. تو کیا کہیں گے کلب کرکٹ کے حوالے سے؟ دیکھیے کلب کرکٹ کے حساب سے میں نے کافی زیادہ آواز اٹھائی ہے. میرا خیال ہے کہ میرے ساتھ اور بھی کافی جو کرکٹ ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی آواز اٹھائی کہ جی ہمیں آرگنائزر کو رسپیکٹ دینی پڑے گی. کلب کرکٹ میں یہ کہہ رہے کہ پاکستان کرکٹ کی جو بیک بون ہے وہ آپ کے آرگنائزر ہے. اب جب آرگنائزر کو حوصلہ افزائی نہیں کریں گے, ان کو ڈی موٹیویٹ کریں گے, ڈسکریج کریں گے, تو کیسے پاکستان کو ایک اچھے اسٹار نکال کے دیے جائیں گے؟ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, فرسٹ سے جب سے پاکستان کی کرکٹ چلی ہے ہمیشہ کلب کرکٹ نے ہی ان کو پلیئر جنریٹ کر کے دیے, کسی دور میں بھی دیکھ لیں. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہماری جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو مینجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ کیا ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے, وہ کیا چاہتی ہے. 2019 کے آئین کو ہی ابھی تک وہ لے کر بیٹھی ہوئی ہے. ابھی تک 2014 کا جو آئین بھی بحال ہو چکا ہے, اس کے باوجود وہ واپس ہی 19 پہ جانے کے چکر میں ہے. وہ پاکستان کی کرکٹ کو بہت شارپ فارمیٹ میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں. جیسے کہ جی کہ آپ اسٹیڈیم میں چلے, اسٹیڈیم میں وادی کم ہے, وہاں کم ڈویژن بنتے ہیں, کم ٹیمیں بنتی ہے, تو وہاں سے پلیئروں کی اچھی کارکردگی جو ہے نا وہ بہت جلدی نمایاں ہو جاتی ہے. پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی ہے, 25 کروڑ کی آبادی میں آپ کتنے کلب کو ختم کریں گے؟ ابھی جو پورا پاکستان میں جو اسکوٹری ہوئی, میں پرسنلی اس چیز کا ایویڈنس ہوں, ایسے کلبوں کو بھی ڈیمیج کیا گیا جن کو ووٹنگ رائٹ کیا, ان کو پلئنگ رائٹ سے بھی محروم کیا گیا, کہ جو پچھلے 40 سے 50 سال سے کرکٹ کھلا رہے ہیں, جنہوں نے پاکستان کو بے شمار پلیئر دیے, جنہوں نے ریجن کو پلیئر دیے, جنہوں نے فرسٹ کلاس کھیلنے والے پلیئر جنریٹ کیے, جو کہ بے لاس بغیر کسی معاوضے کے پلیئروں کو کرکٹ کھلا رہے ہیں, ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم دے رہے ہیں. اس کے باوجود انتقامی کاروائیاں کی گئی, آرگنائزر کو حوصلہ افزائی نہیں کی گئی بلکہ ان کے کلبوں کو ختم کیا گیا. یہ سوچنا چاہیے ہمارا جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو ارباب اختیار ہے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. کیا ہم پاکستان کی کرکٹ کو چلانا چاہتے ہیں, بوسٹ کرنا چاہتے ہیں, یا کہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اور آپ اگر اسکول کرکٹ کو یا یونیورسٹی کرکٹ کو یا کالج کرکٹ کو وہ پروموٹ کر رہی ہے. اب یونیورسٹی میں چلے جائیں, ایک سیمسٹر کی فیس 2 سے 3 لاکھ روپے بنتی ہے. ہر کون سا پیرنٹ سے کہ جو 2 سے 3 لاکھ روپے پر سیمسٹر کی فیس دے کر اور اپنے بچے کو دے کر جاؤ جا کے کرکٹ کھیل دو. بہت سی ایسی یونیورسٹیز ہیں جو اسپورٹس کو پروموٹ نہیں کرتی. ان کا ایک ہی معیار ہے کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اعلیٰ ترین دلانی ہے, تو اس کے مطابق ان کے نمبر کی جو پوزیشن ہے, یونیورسٹی کا جو لیول ہے وہ تبھی اوپر جائے گا جب بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہوگا. تو اگر وہ کرکٹ میں لے کے جائیں گے تو یونیورسٹی سپورٹ کچھ نہیں کرتی کہ ہم سپورٹس کے کوٹے میں آپ کو کھلاتے ہیں, آپ کے نمبر لگا دیں گے, آپ ایسا کریں کہ سارا دن میچز کھیلیں. کالج کی بھی سمجھ آتی ہے, لیکن اب کلب لیول کو آپ نے ختم کرنا ہے, تو یہ پھر یہ ڈرامہ ختم کر دے کہ آپ نے اسکوٹری کروانی ہے, اسکوٹری کروا کر آپ نے اپنی مرضی کے کلبوں کو آپ نے کھڑا کر لینا ہے, اور جو دوسرے گروپ کے جو کلب ہیں آپ نے ان کو ڈیمیج کر کے ان کو ووٹنگ رائٹ سے محروم کر دینا, ان کو پلئنگ رائٹ سے محروم کر دینا. کافی ایسے کلب ہیں کہ جن کے 40 50 35 لڑکے ان کلبوں میں موجود ہیں. آپ اگر ان کو ووٹنگ رائٹ نہیں دیتے, ایٹ لیسٹ پلئنگ رائٹ کو دینے یار, اتنا ظلم تو مت کریں. تو یہ ارباب اختیار سے کوئی گزارش ہے بڑی ہمبل کہ جی پلیز آپ کرکٹ کو پروموٹ کریں, آپ کرکٹ کو ختم نہ کریں, کیونکہ کرکٹ بیسیکلی چلی گیا غریب بچوں سے. کلب کرکٹ جو ہے وہ بچے کھیلتے ہیں جن کے پاس معاوضہ نہیں ہے, جن کے پاس کرکٹ کے ٹولز نہیں ہیں. تو کلب کرکٹ میں بہت سے ایسے آرگنائزر ہیں جو خود پیسہ لگا کر ان کو انوائرمنٹ دیتے ہیں, ایک ہیلدی انوائرمنٹ دیتے ہیں بغیر کسی معاوضے کے. آرگنائزر کو پاکستان کرکٹ بورڈ سے کوئی پے نہیں ملتی. آرگنائزر بچوں سے اپنا گھر کا کچن نہیں چلاتا. آرگنائزر اپنی جیب سے پیسہ لگا کر پاکستان کو اسٹار دیتا ہے. آپ اسی کی کرکٹ کو ختم کر رہے ہیں, اس کلب کو ختم کر رہے ہیں جو آپ کو اسٹار پیدا کر کے دے رہے ہیں. ایسے کلبوں کو بھی ووٹنگ رائٹ دیے گئے کہ جن کے پاس کھیلنے کے لیے 11 لڑکے فرینڈلی میچ میں موجود نہیں ہوتے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک ہمارا المیہ ہے کرکٹ کا, یہ ہمارا معیار ہے, یہ ہم جسٹس کر رہے ہیں کرکٹ کے ساتھ. جی بالکل. کلب کرکٹ کو اگر دیکھا جائے تو ماضی میں پاکستان کو جتنے بھی بڑے کرکٹرز ملے
تو وہ کلب کرکٹ سے ملے ہیں. لیکن اب پاکستان کرکٹ بورڈ کی ابھی نئی پالیسی ہے, اس میں کلب کرکٹ کے لیے کچھ خاطر خواہ جو شیڈول ہے وہ اب تک نظر نہیں آیا کہ کیا وہ کلب کرکٹ کے لیے کرنے جا رہے ہیں. تو اس پروگرام کے وساطت سے جس طرح خرم صاحب نے بھی بتایا کہ غریب بچوں کا یہ مستقبل ہے کلب کرکٹ, تو محسن نقوی صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ اس پر نظر ثانی کرے. اور جتنی بھی کلب ہے اسکور ڈے کے دوران اگر ان کی رکنیت ختم کی گئی ہے یا ان کو ووٹ جو ان کا رائٹ ہے وہ ان کا ختم کر دیا گیا ہے یا پلینگ رائٹ ہے وہ ختم کر دی گئی ہے, تو اس پر بھی نظر ثانی کی جائے, ان کو اپیل کا حق ہو جائے. تو اسی طرح کئی کلب ہیں جن کے پاس بڑی تعداد میں لڑکے ہیں, کرکٹر ہیں, لیکن اب ان سے پلینگ رائٹس بھی لیے گئے ہیں جو کہ یقینی طور پر نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح کرکٹرز جو ہے ان کی جو مستقبل ہے ان کو بہت بڑا دھچکا پہنچے گا, بہت بڑا نقصان پہنچے گا, کیونکہ اکثریت ایسے لڑکوں کی ہے جو کہ کلب کرکٹ پر زیادہ انحصار کرتے ہیں, اور اگر پریکٹس وہ کرتے ہیں تو وہ بھی کلب میں کرتے ہیں, اور اگر میچز کھیلتے ہیں تو وہ بھی اسی کلب کی جانب سے کھیلتے ہیں. گراؤنڈ کی فیس اگر دیکھا جائے آج کل اور باقی جو کرکٹ کے خرچے دیکھے جائیں تو ہر بچے کے بس میں وہ نہیں ہوتا. جس طرح خرم صاحب نے بتایا کہ کئی کلب مالکان ایسے ہیں کیونکہ گراؤنڈ فیس وغیرہ اور جتنے بھی اخراجات ہیں تو وہ خود برداشت کرتے ہیں اور کلب کے بچوں کو مواقع فراہم کرتے ہیں. تو اس پر پاکستان کرکٹ بورڈ کو کام کرنا ہوگا. تو اسی طرح پاکستان میں کلب کرکٹ سے بھی پاکستان کو اچھے پلیئرز ملیں گے. خرم صاحب بات کریں گے جس طرح آپ نے بات کی کہ آسٹریلیا میں بہت کم ریجنز ہے یا وہاں پر جو طریقہ کار ہے وہ کافی محدود ہے, اس لیے اچھا ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے. تو پاکستان میں تقریباً اب جو اسکول ٹورنامنٹ کرکٹ شروع ہو رہی ہے, ٹورنامنٹ شروع ہو رہا ہے, تو 1200 اسکول رجسٹر ہو گئے ہیں. تو اس سے فائدہ ہوگا یا کیا آپ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل اس سے فائدہ ہونا بھی چاہیے, لیکن بات دیکھیے گھوم پھر کے نہیں آ جاتی کہ جو یونیورسٹیز جو کالج جو اسکول میں جو بچہ ہے اگر وہ اسکول میں یونیورسٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان میں کرکٹ بورڈ کے جو میچز ان کو کھیلتے ہیں, لیکن وہ بھی کلب سے ہی آ رہے ہیں. یونیورسٹی کے پاس ایسا کوئی والا دن کا چراغ نہیں ہے کسی کی وہ یونیورسٹی میں لڑکا اگر آیا تو فوری اسکول میں کرکٹ کھلائی اور اس نے پہلے ہی میچ میں 100 کر دیا یا پہلے میچ میں 5 آؤٹ کر پنجا لگا دیا. تو سو ہمیں گھوم پھر کے اپنی کلب کرکٹ کی طرف ہی آنا ہوگا. پچھلے سال انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا بڑا کامیاب رہا, لیکن ان بچوں کو ڈومیسٹک دوبارہ لے کر آئے, وہ کلب کرکٹ میں لے کر آئے سوری. تو اس کو لے کے چلنا پڑے گا ہماری ارباب اختیار سے, اسپیشلی محسن نقوی صاحب سے بڑی درمندہ اور آجزانہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نظر ثانی کریں اینڈ اس کلبوں کو پلینگ رائٹس لازمی دیں. ٹھیک ہے آپ ووٹنگ رائٹ نہیں دیتے, پلینگ رائٹس دیں, ووٹنگ رائٹ اپنی مرضی سے دیں, جس کو دل کرتا دیں, جس کو دل کرتا نہ دیں. خدا رہا جن کے پاس 30 35 40 لڑکوں کا اسٹاک موجود ہے, جو اسکوٹری میں 20 22 25 لڑکوں کی حاضری لگوائی ہے, جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے آئین کے مطابق ان کو ووٹنگ رائٹ ملنا چاہیے. پلینگ رائٹ تو بہت دور کی بات ہے, تو ایٹ لیسٹ کم از کم ان کو پلینگ رائٹ سے ضرورت ہے تاکہ ان کے بچے یونیورسٹیز کالج اسکول لیول کی کرکٹ کو انجوائے کر سکیں. جی بالکل. اور خرم صاحب جاتے جاتے کلب کرکٹرز کے لیے کیا پیغامات دیں گے؟ کلب کرکٹ کے یہی چیزیں دیکھیں, آپ کے جو آرگنائزر ہیں وہ بہت اچھے کرکٹر لور ہے اور بہت ہارڈ ورکر ہے, اور وہ ہر حال میں یہ چاہتے ہیں کہ مڈل کلاس کا غریب بچہ جو ہے وہ اوپر آئے اور وہ کامیاب ہو رہے ہیں. اور میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ جی اس آواز کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس کو ضرور اڑائیں کہ جی ہمیں آرگنائزر کو رسپیکٹ دینی پڑے گی. آرگنائزر کو جب تک رسپیکٹ نہیں ملے گی آپ کی کرکٹ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی. ایک ہمارا جو اس ٹائم سب سے برا المیہ چل رہا ہے جو کہ ہماری کرکٹ کو وہ جمعوں کی طرح کھا رہا ہے, اکیڈمی سے. آپ اکیڈمیز کو پروموٹ کر رہے ہیں, وہی بچہ مہینے کا 5,000 روپیہ 10,000 روپیہ 3,000 روپیہ نہیں دے سکتا, ان کی یونیفارم افورڈ نہیں کر سکتا, 4,000 5,000 کی ان کی یونیفارم ہے وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا. وہ کہاں جائے؟ ایک بچے کے پاس اسکل ہے, وہ رائٹ آرم فاسٹ بالر ہے, لیفٹ آرم فاسٹ بالر ہے, یا وہ لیگ بریکر ہے یا وائی بریکر ہے یا ارسل ورک کے ساتھ سے وہ بالنگ کرتا ہے, ڈفرنٹ اسٹائل سے وہ بالنگ کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہے, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ اکیڈمی میں جا کر کرکٹ کھیلے. اور اکیڈمی کے لوگ بغیر پیسے کے کسی بچے کو پروموٹ نہیں کرتے, اور اکیڈمیز کے ذریعے بچہ کبھی بھی انڈر 19 نہیں کھیل سکتا, وہ کبھی بھی انڈر 17 نہیں کھیل سکتا, وہ کبھی بھی انڈر 15 نہیں کھیل سکتا. جب بھی بچہ کھیلے گا وہ کلب
کی نمائندگی کرتے ہوئے کھیلے گا. تو خدا را اگر آپ نے اکیڈمیاں چلانی ہے تو کم از کم ان کے مقابلے پہ کمپٹیشن پہ اب کلبوں کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ان کو پلینگ لیٹس دیں تاکہ غریب بچہ جو ہے وہ کرکٹ کھیل سکے. جی خورم صاحب، جس طرح آپ کے علم میں بھی ہے کہ پورے پاکستان میں ایسوسیشن کے الیکشن ہو رہے ہیں اور زیادہ تر علاقوں میں ہو بھی چکے ہیں. اب اسلام آباد کی جو الیکشن ہے، اسلام آباد ریجن کے الیکشن ہے، تو آج وہ شیڈول ہے. کیا توقع رکھتے ہیں جو آنے والے صدر ہوں گے اسلام آباد ریجن کے؟ جی اگر پاکستان کے پورے الیکشن دیکھے جائیں تو وہ بہت زیادہ انہوں نے ڈسٹرب کیا ہے. ایسے لوگ جو بہت عرصے سے کرکٹ کو لے کے چل رہے تھے نئے چہرے سامنے آئے ہیں، اکنیاں جوش اکنیاں بڑبڑے کے ساتھ سامنے آئے ہیں. سیالکوٹ کا جو الیکشن تھا وہ بہت زیادہ مطلب کہ انہوں نے سرپرائز دیا کہ بڑے لیول کے جو پرانے لوگ جو تھے وہ کرکٹ کو لے کے چل رہے تھے، لیکن وہاں پہ بھی نیا گروپ آیا ہے. اس کے بعد آپ کراچی میں دیکھ لیں، کراچی میں بڑے اچھے طریقے سے الیکشن ہوئے، وہاں پہ بھی بڑے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو کر وہاں کے لوگ آئے. اسلام آباد سے بھی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں پہ بھی بڑے اچھے طریقے سے الیکشن آرگنائز کیے گئے ہیں. تو کسی قسم کا کسی بھی پارٹی کو کچھ گریونسز ہوتی ہیں، لیکن آج پولنگ تقریباً 3:30 پونے 4 بجے تک ہے. تو اس کے رزلٹ ہم میٹنگ پہ بیٹھے ہیں کہ جی کیا رزلٹ آتا ہے. تو ہم آنے والے تمام عہدیداران کو ہم دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور ان سے نیک خواہشات کا بھی ہم سب رکھتے ہیں کہ جی کہ وہ آئیں گے اور پاکستان کی جو کرکٹ ہے اس کا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو مزید بہتر کریں گے، ڈومیسٹک کرکٹ کو مزید بہتر کریں گے. ہاں ایک پوائنٹ ضرور ہے کہ پاکستانی کرکٹ بورڈ نے پورے سال کا بھی شیڈول دیا ہے جس میں قائدین ٹرافی، جس میں گریڈ 2 اور جس میں فرسٹ کلاس، اور انفارچونیٹلی کلب کرکٹ کو انہوں نے بیچ میں سے اسکپ کر دیا. وہ ایسوسیشن کے اوپر بٹن ڈال دیا گیا ہے کہ ایسوسیشن جو ہے وہ خود اسپانسر لے کر آئے، اگر اسپانسر نہیں ملتا تو کلبوں سے وہ پیسے اکٹھے کرے. تو یہ سراسر زیادتی ہوئی کہ اگر یہ تو پرائیویٹ لیگ ہوگی نا کہ اگر ایسوسیشن کے پاس کوئی اسپانسر نہیں آتا تو کلب کے جو کھیلنے والے آرگنائزر ہیں وہ بال کے بھی پیسے دیں گے، وہ گراؤنڈ فیس بھی دیں گے، وہ اسکورر کے بھی پیسے دیں گے، وہ امپائر کے بھی پیسے دیں گے. جب سب کچھ کلب کرکٹ والوں نے ہی ارینج کرنا ہے تو وہ کیوں پاکستان کرکٹ بورڈ کا وہ ٹورنامنٹ کھیلیں گے؟ کیا کرنا؟ صرف انہوں نے لک آفٹر کرنا ہے نا، لک آفٹر کرنا. ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے. اگر ان کے پاس اتنا بڑا بجٹ ہے کہ وہ اسلام آباد میں ایک بڑا میگا اسٹیڈیم بنانے جا رہے ہیں تو ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہے کہ کلب کرکٹ کے بیچ میں کسی بھی بینک کو انوالو کر لیں. کچھ سال پہلے چلے جائیں تو نیشنل بینک ہمیشہ جو ہے نا ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے اسپانسر ہوتا تھا اسلام آباد کے لیے. تو پنجاب کے لیے ڈفرینٹ جو ہے ایسوسیشن جو ہے وہ بھی کسی نہ کسی بڑے اسپانسر کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذریعے ان کو لے کے آتے تھے اور ان کا پیسہ لگتا تھا جس سے ون ڈے بھی ملتا تھا. تمام ایسوسیشن کی ذمہ داری ہے کہ سال کے اندر 2 سے 3 ٹورنامنٹ انہوں نے کروانے ہیں کہ جس میں 2020 بھی ہے اور جس میں ون ڈے بھی ہے اور جس میں ناک آؤٹ ون ڈے اور جس میں لیگ بھی ہے کہ سارے کلب آپس میں کھیلیں گے. اور انہیں سے جو پلیئر جو ہے وہ سیریز ڈسٹرکٹ میں آئیں گے، انہیں سے پلیئر نکلیں گے جو فرسٹ کلاس میں جائیں گے، انہیں سے پلیئر جو نکلیں گے جو گریڈ 2 کھیلنے جائیں گے. تو یہ نئے آنے والے پورا ڈھانچہ جو ہمارا جو مینجمنٹ جتنی ہماری پورے پاکستان کی نہیں ہے ان سے ہمیں یہی توقعات ہے کہ وہ جیسے ہی آ کر ان کی نامینیشن ہوگی پراپر اپنی سیٹوں پہ آ کر بیٹھیں گے تو وہ پاکستان کی کرکٹ کو بہتر کریں گے. کیونکہ کچھ لوگ پرانے آ چکے ہیں، کچھ نیا جذبہ بڑبڑے کے ساتھ جوش کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ میں آ کر بیٹھیں گے اور ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور کچھ ایسی چیزیں کہ جو ان کو جو پرانے گروپ کے جو لوگ آ چکے ہیں ان سے ہمیں سیکھنے کا ملے گا. اور جو پاکستان مینجمنٹ میں جو پرانے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی ان کی رہنمائی کریں گے. تو ہم پازیٹیو سوچیں گے کہ پازیٹیو دے کے چلیں، خواہ وہ مینجمنٹ ہو، خواہ ہمارے چیئرمین صاحب ہو، خواہ ہماری نئی آنے والی ایسوسیشن جو ہے، ان سب کو ہماری ڈومیسٹک کرکٹ کو بہتر کرنا ہوگا. کیونکہ پاکستان کے پاس ایک ہی اسپورٹس ایونٹ بچا ہوا ہے. ہاکی ہماری ختم ہو چکی ہے، فٹ بال ہمارے پاس سرے سے نہیں تھی. فٹ بال دوبارہ آنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی کہ وہ اس لیول پہ آ جائے جس لیول پہ ہماری ہاکی تھی یا جس لیول پہ کرکٹ تھی. تو خدا را ہماری ہاتھ جوڑ کر آرگنائزر کی میں اپنی نمائندگی کی طرف سے کہتا ہوں بورڈ سے التجا ہے کہ کرکٹ کو بچا لیں، ادروائز یہ ہمارے ہاتھ سے تقریباً نکل چکی ہے. تو یہ آپ کا سارا اس ٹائم فیصلے ہیں، ہم فیصلے لے لیں کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، ہم آپ ہی سے التجا کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ خرم صاحب، آپ پروگرام اسپورٹس ورلڈ میں تشریف لے کر آئے، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ. جی صاحب، جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام اسپورٹس ورلڈ کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام میں پھر ہوگی آپ سے ملاقات.